अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब और मज़हर बरलास साहब। तो सबसे पहले जान लेते हैं मज़हर बरलास साहब का खुसूसी पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक़ हस्ब रिवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी बरलास साहब, आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच गए हैं। अपने इस दौरे के दौरान वो ईरान की मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप से अहम तरीन मुलाकातें करेंगे और बरलास साहब से ही जानेंगे कि इस दौरे के पस पर्दा मकासद क्या हैं। चूँकि अचानक ये दौरा हुआ और इससे पहले आर्मी चीफ ने कोयटा का भी एक अहम तरीन दौरा किया और वहाँ पर अफगानिस्तान को क्या पैगाम दिया गया, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मबैन इंतखाबी इस्लाहात और निगरान सेटअप पर मामला तय पा गए हैं। दुबई के अंदर जो मुलाकातें हुई थी वो रंग लाने लगी हैं और उसके साथ साथ अचानक चेयरमैन सेनेट भी दुबई पहुँच गए हैं। उसके पस पर्दा मुहरिकात क्या हैं और निगरान सेटअप में वफाक, सिंध और बलूचिस्तान में क्या शेयरिंग का फार्मूला बनाया गया है। इसके साथ हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने तो पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हर हल्के में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ भी भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है या नहीं। इसके साथ हम बात करेंगे कि IMF की जानिब से कड़ी शराइत का जो एक सिलसिला था वो अभी भी नहीं थम सका और एक और कड़ी शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत ने तैयारी कर ली है, जिसके ज़रिए से बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट महंगी होने जा रही है। आवाम से मज़ीद बिजली के बिलों में इजाफा करके मज़ीद कितनी रकम निकलवाई जाएगी, इसकी तफसील आपको बताएंगे। और इसके साथ आप बताएंगे नाज़रीन कि FIA की जानिब से पहली मरतबा स्मगलर से करोड़ों रुपए स्पीड मनी लेने वाले कस्टम्स के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। कैसे FIA ने इस नेटवर्क को ब्रेक करने में कामयाब हुई, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए से फ्रॉड और ब्लैक मेलिंग का सिलसिला क्यों नहीं रुक सका। FIA कार्रवाई करती है लेकिन लोग बदस्तूर ऑनलाइन फ्रॉड के ज़रिए से अपनी जमा पूंजी से महरूम हो रहे हैं। तो ये सारे इन इशूज़ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बरलास साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का अहम तरीन दौरा किया, वहाँ पर उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत की और हम देखें कि बलूचिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ वो हो रही हैं और पाकिस्तान ने बहुत भरपूर अंदाज में अफ़गानिस्तान को मुतनब्बे किया है कि TTP अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान तवक्को ये कर रहा था कि TTP को अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हम दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, इस अज़्म का इजहार किया गया। लेकिन उसके बाद इत्तला खबर ये सामने आई कि आर्मी चीफ ईरान के 2 रोज़ा अहम तरीन दौरे पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर वो मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। आपके पास क्या खबर है कि इस दौरे के क्या मकासद हैं, क्या इसके मुहर्रिकात हैं और क्या इसके रिजल्ट्स होंगे? भट्टी साहब, एक तो ये है कि जब से सऊदी अरब और ईरान में सुलह हुई है जी और दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा है, तो ना सिर्फ ईरानी लोग या सऊदी अरब के लोग खुश हैं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया खुश है जी। और मुस्लिम दुनिया से हटकर ख़ित्ता पूरा खुश है कि एक जो जंग के बादल छाए रहते थे या इख्तलाफात की आग भड़कती रहती थी वो फूलों में बदल गई है, दोस्ती में बदल गई है, मोहब्बत में बदल गई है। यकीनन। अब इस खित्ते में देखिए, अब सऊदी अरब और ईरान में तजारती मरासम कायम हो रहे हैं। फिर पिछले दिनों अफ़गानिस्तान और ईरान में के दरमियान रेलवे जो है वो चलना शुरू हो गई है। मगर यहाँ पे जो दहशत गर्दी है पाकिस्तान में जी उसके डांडे मिलते हैं अफ़गानिस्तान से, सही। वो यकीनन हमें देखना होगा। अब ईरान और पाकिस्तान क्या चाहेंगे, यानी ईरान क्या चाहता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान ईरान से कोई 40 साल दूर रहा। खित्ते के हालात ऐसे थे, पाकिस्तान एक और इत्तेहादी ग्रुप में शामिल था और इस दूरी ने सिर्फ मुल्कों को दूर नहीं किया, लोगों को दूर कर दिया जी। अब ईरान की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी लोगों को करीब किया जाए और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो और पाकिस्तानी हुकूमत को भी करीब किया जाए। 3 चीज़ें हैं जिस पे ईरानी गवर्नमेंट चाहती है फोकस करना जी। एक तो वो
تجارت کا حجم بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران سے بہت سی چیزیں پاکستان آئیں اور پاکستان سے بہت سی چیزیں جائیں ایران۔ دوسرا، ایرانی جو ہیں وہ چاہتے ہیں سیاحت بڑھے۔ جی اب اس میں دیکھیے کہ جیسے ایران میں اصفہان ہے، جی اصفہان کے بارے میں تو دیکھیے صدیوں پہلے کہا گیا تھا کہ اصفہان نصف جہان، تو جس نے اصفہان نہیں دیکھا اس نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ جی تو ٹورزم کو بھی وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ دفاعی امور ہیں، تو انہیں وہ پاکستان کو مس نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی سیزنڈ اور تجربہ کار جو سفیر اتارا ہے میدان میں، اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مراسم کو بہتر بنایا جائے۔ اسی لیے آج ہماری جو سپہ سالار ہیں وہ ایران گئے ہیں۔ یقیناً ایران کی عسکری قیادت سے بھی باتیں ہوں گی اور ان کی جو سول حکومت بلا صاحب، گورنمنٹ آف پاکستان ایک اچھا انیشیٹو تو لیا ہوا ہے، جو ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن ہوا، باضابطہ طور کے اوپر ایک طریقہ کار طے کیا گیا کہ ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ ہوگی، اس کی کسی حد تک امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہو چکی، سنٹریلیشن سٹیٹ کو کنیکٹ کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے تو یہ بڑی اہم چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ماضی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جب دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں، کچھ ایسے دہشت گرد عناصر جو یہاں کارروائیاں کرنے کے پاس اس بارڈر ایریا میں افغانستان یا ایران کی سائٹ پر چلے جاتے تھے، اور ماضی میں پاکستان بہت سے تحفظات کا اظہار بھی کرتا رہا ہے، لیکن ریسنٹلی جو اٹیکس ہوئے ایران کی جانب سے بھی ان کی بھرپور مذمت کی گئی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ملاقات ہے اس کے اندر اس ایریے کو، بالخصوص بلوچستان کی ہم بات کریں، اس کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے پاکستان کو ایران کی مدد بھی درکار ہوگی؟ دو باتیں ہیں بھٹی صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ 1980 سے پہلے RCD تھا، جی پاکستان، ایران اور ترکی کے بڑے مراسم تھے۔ ہمارے تو ٹرین چل رہی تھی، جی ہمارے تو صورتحال یہ تھی کہ ہم جیسے ایک ملک ہوں، تینوں ایک جیسے تھے۔ مگر پھر بدقسمتی سے، جس کا میں نے تذکرہ کیا، کہ 40 سال ہماری دوری ہو گئی۔ اس دوری میں یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا نا، یہاں دیکھیے بین الاقوامی قوتیں اپنی جنگ لڑتی رہیں جی اور انہوں نے ہماری سوسائٹی کو بھی تقسیم کیا۔ یعنی میں مجبوراً یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کو شیعہ سنی میں بھی تقسیم کر دیا، اور اس لڑائی کو بیرونی طاقتیں پھیلاتی رہیں، حتیٰ کہ ایک پراپیگنڈا کیا گیا کہ ایران میں کوئی سنی مسجد نہیں ہے، حالانکہ ایران میں 200 سے زائد سنی مساجد ہیں، اور ایران میں صرف یہی نہیں کہ سنی مسلمان اپنی عبادات میں آزاد ہیں، بلکہ وہاں جو اقلیتیں ہیں وہ بھی اپنی عبادت کرنے میں آزاد ہیں۔ تو یہ ایک پراپیگنڈا وار جو تھی اس کا شکار لیکن ہوئی میرے خیال میں ہماری آنے والے سوسائٹی دنوں میں بہت جو سے اچھی لوگ۔ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان کے بھی تعلقات خطے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس تناظر کے اندر مزید بہتر ہوں گے، اعتماد کا رشتہ بڑھے گا، تو یہ جو پروپیگنڈا ختم ہوگا۔ الوی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، بلوچستان کے اندر ہمارے سی پیک اور اس کے ساتھ دیگر منصوبوں پہ کام جاری ہے، چائنیز کام کرتے ہیں، وہاں پر اٹیک ہوتے ہیں۔ ہم نے جی ٹی وی نے ایک سٹوری بریک تھی کہ 1 جون کو بیجنگ میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا، جس میں اسی چائنا نے جس نے سعودی اور ایران کے تعلقات کو دوبارہ ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کیا، وہاں پر وہ دوبارہ ایک رول یہ پلے کر رہا ہے کہ جہاں پہ ایرانی حکام بھی تھے 1 جون کو، پاکستانی حکام بھی تھے، چائنیز بھی تھے، اس کا فوکس تھا جو بلوچستان کا ایریا ہے وہاں پر جو کچھ دہشت گرد کی تنظیمیں اٹیک کرتی ہیں چائنیز کے اوپر، وہاں پر ایران کو بھی آن بورڈ کیا گیا، چائنا بھی آن بورڈ تھا، پاکستان بھی، اور یہ آئیڈیا یہ تھا کہ سب مل کر ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں جہاں پہ ایسے عناصر کی سرکوبی کی جا سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سماجی اور معاشی روابط کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے میدان کے اندر تعلقات ہیں، یہ تعاون ہے ایران کی جانب سے، یہ پاکستان کی جانب سے، وہ مزید بہتر ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ مزید بہتر ہوگا۔ ایک تو سہیل بھٹی صاحب، یہ مسلسل پاکستان اور ایران کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ مسلسل رابطے میں رہتی ہیں، اور ان کے اجلاس جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں، خاص طور پر جس کا مقصد یہ کراس بارڈر جو ہے ٹیررزم ہے اس کا خاتمہ، اسمگلنگ کا خاتمہ، اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ان کے وقتاً فوقتاً اجلاس ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ اجلاس جس کی طرف آپ نے حوالہ دیا اور جو جی ٹی وی کا ایک کریڈٹ تھا،
تو اس میں یقیناً چائنا شامل تھا اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بدرجہ اتم بڑھ گئی اور اس نے اپنا رول پلے کیا، اور چائنا بہرحال خطے میں ایک بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اور اس میں پاکستان کے ساتھ تو ایک دوستی کا جو معاملہ تھا وہ تو ہے ہی ہے، ایران کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ، اور پھر ان کے باہمی روابط کو بڑھانے کے لیے اور ان کے اپنے اختلافات کو، ان کی جو غلط فہمی ہے اس کے ازالے سے کے لیے جو کام کیا گیا ہے وہ بلا شبہ اتنا اچھا کام ہے کہ اس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے، اور پورے عالم اسلام میں اس کا ایک اچھا امپیکٹ آیا ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ایک تصویر ہماری نظر سے گزری، اب اس کو دیکھا خصوصی طور پر ایسے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ایرانی اور سعودی سفیر کہیں ملتے ہیں، وہ تصاویر سامنے آتی ہیں۔ جی بالکل۔ اسی طرح ایرانی حجاج کرام جب وہاں گئے ان کے لیے جو سعودی عربیہ میں اچھا پروٹوکول دیا گیا، اسی طرح سعودی جو ادھر آ رہے ہیں وہ سعودی وزیر خارجہ تہران آئے ہوئے تھے، عوامی پذیرائی ملی ہے جی پچھلے دنوں سعودی وزیر خارجہ تہران آئے ہوئے تھے، اس میں بہت زیادہ اچھی گفتگو ہوئی اور اس کا انہوں نے بہت بھرپور انداز میں پروٹوکول دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جو نفرت کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت جو ہے ان کو تو یقیناً نقصان پہنچائیں گی، لیکن عام جو امن پسند لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ اس میں دونوں لوگوں کو اور بلکہ خاص طور پر چائنا کو بھی اویئر رہنا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ اتفاق، یہ اتحاد، یہ محبتیں جو ہیں وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی، ان کے کاروبار کے ساتھ نہیں کرتی، جن کی وار بیسڈ اکانومیز ہیں، جو نفرت کا کاروبار کرتے ہیں، جو معاشرے میں نفرتوں کا بیج بوتے ہیں، تو ان سے اویئر رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو عوام جاتے ہیں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ آج سے اگر 40 سال پہلے جو برلاس صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر ٹرین یہاں سے چلتی تھی تو ترکی تک جاتی تھی، تو اب کیوں نہیں جاتی؟ اس کو جاری ہونا چاہیے، وہ ٹریک کو ٹھیک بحال کیا جانا چاہیے۔ اور پھر جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کے لیے راستے میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں۔ وہاں سے عینی شاہدین بتاتے ہیں، خاص طور پر تفتان بارڈر پہ کچھ لوگ پاکستان کے اچھے اداروں کے نام لے کر کہتے ہیں ہم ان سے وابستہ ہیں، اور وہ لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں، اور ان کی عورتوں کو، ان کو مردوں کو۔ تو اگر ہم نے ان روابط کو بہتر کرنا ہے جس کے لیے آرمی چیف وہاں موجود ہیں، تو یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب ایک شخص کو کسی کو ویزا ملتا ہے اور وہ ویزا لے کے جا رہا ہے، تو کیا دنیا کے باقی بارڈرز پہ بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو برملا کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں ایجنسی سے تعلق ہے اور پہلے ہمیں بتاؤ آپ کدھر جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو اور آپ کو کس نے ویزا لے کے دیا ہے اور آپ نے کتنی فیس دی ہے اور آپ نے وہاں کیا ٹھہرنا ہے، اور انتہائی بدتمیزی کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں۔ یہ واقعہ اور کہیں نہیں ہو رہا، صرف تفتان بارڈر پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ آرمی چیف صاحب کو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ یقینی طور کے اوپر یہ جو اس قسم کے مسائل عوام کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آنے والے دنوں میں یہ حل ہوں گے، اور ہمارے دفاعی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشی تعلقات بھی یقینی طور کے اوپر ایران کے ساتھ مزید بہتر ہونے جا رہے ہیں، بالخصوص ریجنل کنیکٹیوٹی کے بعد، بارٹر ٹریڈ کے بعد۔ سوال آپ سے اگلا یہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے مسلسل کچھ ایسے ایلیمنٹس جو وہاں پر موجود ہیں جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے، وہ پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اب بھی ملٹری قیادت کی طرف سے بھرپور انداز میں افغانستان کو متنبع کیا گیا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔ وہ افغانستان اور وہ افغانستان کی عبوری حکومت جس کے لیے پاکستان نے کیا قربانی نہیں دی، کیا گندم، چینی، آٹا، ان کی اخلاقی مدد، ان کی مالی مدد، ہر طرح سے ان کو سپورٹ دیا، وہ مہاجرین یہاں پر بھی رہے، تو کیا ایسی وجہ ہے کہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے والے عناصر کو وہیں سے سپورٹ مل رہی ہے، وہیں پر ان کے محفوظ ٹھکانے موجود ہیں، اور یہاں پر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جانوں کو نذرانے پیش کر رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اس کا تو بڑا کھلا اور سادہ سا جواب ہے۔ افغانستان میں آپ دیکھ لیں کہ افغان پاکستان بارڈر کے ساتھ، پٹی کے ساتھ کون لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو بھارت کا اثر و رسوخ کتنا نظر آتا ہے، اور وہاں ایمبولینسز کے نام پہ اور رفاہ کے نام پہ اور ویلفیئر کے نام پہ بھارت جو ہے وہ کس طرح مذموم انداز میں وہاں اپنی اتنی گرپ بنا چکا ہے، اور وہاں لوگوں کو ٹریننگ دینے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس کی ایجنسیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیولی کردار ادا کر رہی ہیں، اور افغانستان کی حکومت جو ہے بالکل اس کو کارروائی کرنی چاہیے، اور بالکل یہ برملا پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور ابھی کل پرسوں پھر یہ کہا گیا ہے کہ ایسے شواہد بالکل موجود ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، جو وہاں وہ سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، وہاں سے پاکستان پر اٹیکس کیے جا رہے ہیں، وہ سرحدوں کو جو ہے وہ صورتحال خراب ہے۔ ابھی پارا چنار کی صورتحال دیکھ لیں، جو وہاں 7ویں دن سے کام شروع کیا گیا ہے، تو وہ فینس توڑ کے لوگ آئے ہیں۔ میں نے ایک علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا خطاب سنا، وہ بتا رہے تھے کہ
فینس توڑ کے وہ لوگ وہاں سے داخل ہوئے ہیں، تو وہ کدھر گئی سوورینٹی؟ اور سرحدوں سے اگر پرے سے لوگ فینس توڑ کے آئیں اور پاکستان کی آبادی کو نشانہ بنائیں، تو اس میں مجھے نہیں پتا، کسی عقیدے کی تو بات کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. پاکستان ہے، پاکستان کے شہری ہے، پاکستان کی سرزمین ہے، تو کسی کی جرت ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں آ کے اس طرح کرے؟ کسی صورت جرت نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے. پاکستان نے افغانستان کے اندر امن اور مستحکم حکومت کے لیے بڑی قربانی دی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان حکومت ایسے عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائے گی جو پاکستان کے اندر آ کر کارروائیاں کرتے ہیں اور واپس جا کے دوبارہ ان کو وہاں پر سیف ہیون ملتی ہے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ دیگر سیاسی ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. دبئی میں آصف علی زرداری اور مسلم نون قائد نواز شریف کے مابین جب ملاقاتیں ہوئیں تو بہت سے سوالات اٹھے. نون لیگ کے اتحادی جماعتوں بالخصوص پی ڈی ایم کے سربراہ نے بھی بڑی خفگی کا اظہار کیا، لیکن الٹیمیٹلی اب اس کے رزلٹ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے کچھ جو رہنما تھے انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی کہ وہاں پہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بالآخر اب اطلاعات یہ سامنے آئی ہیں کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے معاملہ طے پا گئے ہیں کہ قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اور اس کے بعد سندھ، بلوچستان اور مرکز میں کس طرح سے نگران سیٹ اپ بنے گا. تو ایک تو یہ چیز وہاں پر طے پائی ہے کہ جس جماعت کا اس وقت حکومت کے اندر جس تناسب سے اس کا حصہ ہے اسی تناسب سے اپنے کیڈر کے سیٹ اپ کے اندر وہ اپنی نمائندگی دیں گے. اس کے ساتھ دوسرا معاملہ آ رہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ معاملات وہاں پر طے پائے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ اچانک چیئرمین سینیک صادق سنجرانی صاحب بھی دبئی پہنچ گئے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، وہاں پر کیا معاملات طے پائے ہیں اور اس کی ریفلیکشن آنے والے دنوں میں ہمارے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر کیا ہوگی؟ بھٹی صاحب، یہ تماشا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو حکومتی تناسب میں آپ کے وزیر ہیں وہی آپ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وزیر ہوں گے. یہ پلاننگ مان لیا انہوں نے بنائی ہوگی. اور سہارا کے پی میں تو مولانا صاحب کی حکومت ہے، ان کے جو سمدی ہیں گورنر صاحب وہی سارا معاملہ چلا رہے ہیں. پنجاب میں بھی اسی طرح ہے، کچھ وزراء ایسے ہیں جن کی نون لیگ سے رشتہ داریاں ہیں. اور سندھ میں دیکھیے وہاں حزب اختلاف پی ٹی آئی ہے، ان سے پتہ نہیں مشورہ کیا جاتا ہے یا نہیں، جو کہ ایک قانونی پہلو ہے، قانونی ضرورت ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ ان سے مشورہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کرنا تو چاہیے. لیکن وفاق میں تو اپوزیشن بھی گھر کی ہے. مجھے ویسے نہیں لگتا کہ جو یہ خاکہ تیار کریں گے اس پر عمل ہوگا. اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور آئے گی. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. ممکنہ طور کے اوپر کچھ نیا خاکہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس بھی کچھ اطلاعات ہوں گی یقینی طور کے اوپر، اور جو نیا خاکہ ہوگا کتنے عرصے تک وہ نافذ العمل رہے گا؟ میرے جو ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ نگران حکومتیں صرف سیاسی لوگ نہیں بنائیں گے. اچھا، اس میں بہت سے اور کردار بھی سامنے آئیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ جو معیشت کے ماہرین ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جائے. تو خاص طور پر وفاق میں معیشت کے جو ماہرین ہیں وہ آپ کو اگلی سال آج کل حفیظ شیخ اور رضا باقر صاحب کی اسلام پاکستان اور اسلام آباد آمد کی اطلاعات ہیں، کیا اس کا اسی کانٹیکسٹ میں ان کی آمد ہوئی ہے اور کچھ معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ایک سوچ ہے کہ پاکستان کو اس وقت معیشت کے ماہرین کی بڑی ضرورت ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو خاکہ بنایا ہے اس پر عمل درآمد ہو. اس میں ان کے اندر بھی اختلافات آئیں گے. ابھی تو مولانا صاحب نے چند دن پہلے یہ باتیں کی تو چودھری شجاعت صاحب بھی باتیں کریں گے، اور پھر ان کو پنجاب میں کہاں حصہ میں اب ملا. وفاق میں تو چلو ملا ہوا ہے، اور کیئر ٹیکر میں کیسے حصہ دیا جائے گا. اور پھر یہ جو حکومت اگر اس طرح کی بنے گی نگران حکومت، تو اس کو کون تسلیم کرے گا؟ کیا دنیا مانے گی؟ کیا پاکستانی لوگ مانیں گے؟ کیا پاکستانی عدالتیں بھی وہ تسلیم کر لیں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو خاکہ دبئی میں ترتیب دیا گیا ہے
اس پر من عمل اوکے علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں دبئی میں بیٹھ کر جو خاکہ سازی کا عمل جاری ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو پائے گا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی قومی اسمبلی مدت پوری کرے گی مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF اور دیگر جماعتیں وہ irrelevant ہو جائیں گی اور کوئی اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنی چوائس کا ایک سیٹ اپ بنوائے گا اور اس سیٹ اپ کچھ عرصہ چلے گا؟ ویسے آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں سارے عمل کو اور آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ یہ آپ کے دونوں کام ہوں گے، جو آپ نے سوال کے دو حصے دیے یہ دونوں برابر کام ہوں گے۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ irrelevant ہو جائیں گے۔ یہ اگر پاور کوریڈور میں ابھی بیٹھے ہیں اور پاور پلے کا یہ حصہ ہیں اور مستقبل کے پاور پلے میں ان کا کوئی کردار ہے تو پھر یہ irrelevant بالکل نہیں ہوں گے۔ لیکن جو جس طرح یہ چاہتے ہیں 100% منو ان بھی اس طرح نہیں ہوگا۔ یقیناً اس ملک کو چلانے والے کچھ لوگ، کچھ عالی دماغ جو ہیں وہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو بھی انڈکٹ کریں گے جن کے اوپر ان کو اور زیادہ بھروسہ ہوگا اور صورتحال کو بہتری کی طرف لے جانے کی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جناب اس ملک کو اور بہتر کیسے چلانا ہے، کس طرح اچھے طریقے سے الیکشن کروانے ہیں، کس طرح منصفانہ الیکشن کروانے ہیں، کس طرح دھاندلی کے الزامات سے بچنا ہے اور کس طرح دھاندلی کے راستے روکنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی تو کہیں نہ کہیں کہ سیاسی جماعتوں کے قابل اعتماد لوگ نگران حکومت کا حصہ ہوں گے، اب یہ ہو سکتے ہیں، بالکل وہ بھی ہوں گے، اور اس میں ماہرین معیشت جو ہیں ان کا بھی حصہ بقدر جوسا کم از کم فائنانس کی حد تک تو ہوگا۔ بلکہ ابھی یہ باتیں کی جا رہی ہے کہ پہلے ایک صحافی کا نام آ رہا تھا، تو وہ تو خیر مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اس ملک کا ایک نظام ہم نے جب دیکھا ہے، ہم بھی سیاست کے طالب علم، صحافت کے طالب علم ہیں گزشتہ کوئی 3 دہائیوں سے، کہ جس نے بننا ہوتا ہے اس کا نام نہیں اتنا جلدی پبلک ہوتا، وہ اس نام کی آڑ میں کوئی آگے کوئی اور بندہ اچانک آ جاتا ہے۔ لیکن صحافیوں کا ٹریک ریکارڈ کافی امپریسو ہوتا جا رہا ہے۔ نجم سیٹھی سے سلسلہ ابھی ریسنٹلی چلا، اس کے بعد ابھی سیٹر میں محسن نقوی صاحب، اور یہاں پر بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بات بتاؤں، صحافی اس لیے صحافی لائق لوگ ہوتے ہیں، صحافی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور صحافی محنتی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر طلوی صاحب آپ نے بلا صاحب کو پورا بھی نکل سکتا ہے نگران وزیر نہیں اور نکلنا ہے تو کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، یا آپ کا نکل آئے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ مجھے بتا دیں کہ ان 70 سالوں میں میں وثوق سے بات کر رہا ہوں اور بڑی یقین کے ساتھ سچائی کی بات کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا اس کمیونٹی سے تعلق ہے۔ صحافی اس معاشرے کے بہت سارے وہ لوگ جو اس کے فیصلہ ساز ہیں، جو اپنے آپ کو ماہر معیشت سمجھتے ہیں، جو آپ کو باقی امور کے ماہر سمجھتے ہیں، جو نظام سلطنت کے ماہر سمجھتے ہیں، ان سے 1000 گنا بہتر ہیں علم کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، مختلف امور پہ گہرائی اور دسترس کے حوالے سے، اور انہوں نے ثابت بھی کر کے دیا ہے۔ 2-3 مثالیں آپ نے خود دے دی ہیں۔ بالکل صحیح۔ علی صاحب یہاں پر ایک بریک لیں گے، آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اتنے قابل ترین صحافی ہیں، کیا آنے والے سیٹ اپ میں ان کا رول کس حد تک ہمیں دکھائی دے گا؟ کیا نگران وزیر اعظم بن پائیں گے یا نگران کابینہ میں کچھ صحافی بھی ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اگرچہ کہ ایک صحافی کو حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بات کی ڈیبیٹ ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ان کی شمولیت اس سسٹم میں ہوگی۔ یہاں پر ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اہم سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ IMF کا پروگرام تو مل گیا، لیکن IMF کی کڑی شرائط پوری ہونے کا سلسلہ نہیں تھم رہا۔ بجلی جس کی جو پہلے ہی عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے، اب اس کی قیمت میں مزید 5 روپے فی یونٹ اضافہ کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے، چونکہ IMF کی شرط ہے، اور آئندہ ہفتے اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ بلال صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، بجلی عوام کی قوت خرید سے باہر ہے، اگر جہاں لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی ایک اذیت ہے، اب جہاں بجلی آ رہی ہے اور جو بجلی کا مسلسل استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اذیت بن چکی ہے، تو معاشی ترقی کے لیے تو سستی توانائی انتہائی ضروری ہے، تو یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھ پائے گا جب بجلی آپ اتنی مہنگی کر دیں گے؟ بٹی صاحب میں بجلی سے پہلے تھوڑی سی بات کر لوں، جو علوی صاحب نے بات کی وقفے سے پہلے۔ یہ درست ہے کہ صحافی نالائق نہیں ہوتے، بالکل صحیح ہے، چونکہ کوئی صحافی نالائق جو ہوگا وہ صحافی ہو ہی نہیں سکتا، ذہین ہوتے ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ انہیں عوامی مسائل کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، چونکہ وہ ہر وقت عوام سے جڑے رہتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے جب بھی نگران وزیر اعلیٰ بنے صحافی تو الیکشن میں ان کی شخصیت متنازع ہو گئی اور جانبداری کا دھبا لگ گیا۔ مثلا نجم سیٹھی صاحب کا نام لیا گیا، ان پہ جانبداری کا دھبا لگا۔ ابھی جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں
الیکشن بھی نہیں ہوا تو جانبداری کا دھبا ان کے ماتھے پہ لگا ہوا ہے، اور کئی سیاستدانوں نے اس کو بیٹا کہا، اور پھر جنہوں نے بیٹا کہا ان کے بینرز بھی اتارے گئے۔ ابھی وہ کچھ فیصلے ایسے کر رہے ہیں جن کا انہیں مینڈیٹ نہیں ہے۔ مثلا پنجاب میں اب جو ملازمین صاحب کچھ وقت کم ہے، اگر عوامی ان مسئلے کی پہ تھوڑا سا پینشن کامنٹ ختم کر ہو دیں۔ رہی ہے، جی اور بجلی جو اتنی مہنگی ہو رہی ہے، اس کا تو بھٹی صاحب میں نے کہا تھا یہ کسی کے صاحبزادے کے سولر پروگرام کو بڑھاوا دینے کے لیے کریں گے، اور پہلے ہی زندگی تنگ ہے، اب یہ لوگوں کی اور زندگی تنگ کریں گے۔ بجلی کے اثرات ظاہر ہے سب چیزوں پر پڑیں گے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن سوچنا چاہیے حکومت کو، اگر آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے تو جہاں پر ہمارے اربوں روپے کی بجلی چوری ہے، سالانہ 700 روپے کا نقصان ہے، اس کو اگر ہم منیمائز کریں تو یقینی طور کے اوپر بجلی کی موجودہ قیمت جو اب 50 روپے فی یونٹ تک ہونے جا رہی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ ناظرین اگلی سٹوری کی جانب بڑھیں گے۔ ہم طویل عرصے سے سنتے ہیں کہ مختلف ایریاز کے اندر سمگلنگ کا کام عروج پر ہے۔ کراچی کے اندر بلوچستان کے راستے سے صرف ایک پروڈکٹ جسے ہم چھالیہ کہتے ہیں، سالانہ اربوں روپے کی اس مالیت کی چھالیہ کی سمگلنگ ہوتی ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم متحرک ہوئی اور ایک بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا ہے، جس کے اندر براہ راست کسٹمز کے افسران اور اہلکار ملوث پائے گئے ہیں۔ ہمیں موصول ہونے والی ایف آئی اے کی ایف آئی آر کے مطابق، جو کہ آج ہی درج ہوئی ہے، ایف آئی اے کے 2 آفیشل جس میں طارق محمود اور یاور عباس جن کا نام ہے، انہیں کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ مزید تفتیش کی گئی تو ان کی گاڑی سے یوئی درہم، امریکی ڈالر اور لاکھوں روپے پاکستانی کرنسی درآمد ہوئی۔ مزید اس کی تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا پورا ایک نیٹ ورک ہے، جس کے اندر اگر میں آپ کو بتا سکوں ڈائریکٹر لیول کے وہ لوگ جن کا کام ہی اینٹی سمگلنگ ہے، وہ لوگ اس کے اندر انوالو تھے۔ ثاقب سعید صاحب ڈائریکٹر اینٹی سمگلنگ آرگنائزیشن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے تھے عامر تھیم صاحب یہ بھی ڈائریکٹر ہیں، اس کے ساتھ کچھ دیگر افسران تھے، یہ سارے اس کے اندر انوالو ہیں، 6 سے 7 ان کی تعداد ہے۔ اور بتایا یہ گیا ہے کہ سپیڈ منی لی جاتی تھی، اور صرف مارچ اور اپریل 2023 میں 160 ملین روپے کی سپیڈ منی کے طور پہ رقم اکٹھی کر کے مختلف افسران اور اہلکاروں میں بانٹی گئی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کس طریقے کے ساتھ صرف ایک پروڈکٹ کی سمگلنگ میں کروڑوں روپے انوالو ہیں، اور اس کے اندر کسٹمز کے افسران اور اہلکار براس ملوث ہیں۔ الوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ایف آئی اے نے ایفرٹ کی، کارروائی کی، ان کو گرفتار کیا اور پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دی ہے۔ کیا یہ معاملہ صرف ڈائریکٹرز کی حد تک ہے؟ جو دیگر شعبے ہیں، جو دیگر مصنوعات سمگل ہو کر آتی ہیں یا باقی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، اس کے اندر اگر ہم اس والیوم کو دیکھیں تو شاید یہ والیوم اربوں روپے تک چلا جائے۔ تو یہ جو ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، ان کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، تو اس کا نیٹ ورک کیا اوپر تک نہیں جاتا ہوگا؟ اگر اوپر تک جاتا ہے تو کیا کسی بڑے افسر کے خلاف بھی کارروائی اس دفعہ ممکن ہو پائے گی، یا صرف یہی ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر رگڑے میں آئیں گے؟ انشاءاللہ صرف یہی رگڑے میں آئیں گے، اوپر کوئی نہیں جائے گا، اور کیونکہ پاکستان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ یہی ہے۔ ایف آئی اے میں جب سے محسن بٹ صاحب آئے ہیں انہوں نے کافی کام بہتر کیا ہے، اور کام بڑے بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایف آئی اے کی کارکردگی میں بڑا نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، خاص طور پر سائبر کے حوالے سے، ہیومن سمگلنگ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، ہراسمنٹ کے ایشوز جو ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں ایف آئی اے کے اپنے بھی بعض افسروں کے خلاف کچھ شکایات آئی تھیں، ان کو بھی نوٹس لیا گیا ہے۔ ادھر یہ جو آپ کسٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جن لوگوں نے اس برائی کو روکنا ہوتا ہے، وہ لوگ اس برائی کا راستہ دیتے ہیں، وہ رشوت لے کے ان چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سٹوری کی تھی یہاں گندم کی اور آٹے کی سمگلنگ کی جو افغانستان جاتا ہے، وہاں ہم نے بتایا تھا کہ وہاں محکمہ خوراک کے لوگ ملوث تھے، محکمہ خوراک کے بڑے بڑے افسران ملوث تھے، اور محکمہ خوراک کے پیچھے کچھ اور 2 اداروں کے لوگ بھی ملوث تھے، اور وہ بھرپور طریقے سے سمگلنگ کیے جا رہے، وہ آج بھی جاری ہے۔ بالکل بے عینی ہی ایک سٹوری آ گئی ہے آج، یہ بڑے بھرپور طریقے سے اس کو جاری کیا ہے، ایف آئی اے نے لوگوں کو پکڑا، گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کارروائی ہونی چاہیے، ان لوگوں کو نمونہ عبرت بنانا چاہیے، لیکن یہ بات واقعی یہ صرف ان 2 بندوں تک نہیں رکے ہوگی، یہ بات بہت اوپر تک جاتی ہوگی، اور ایک بہت بڑی کڑی ہوگی، اوپر تک سلسلہ جانا چاہیے، اور جو بھی بے نقاب ہوں گے، جو اس کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے ہیں، ان کو بھی بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور جو ایف آئی اے نے کام کیا ہے کہ یہ جو پنڈی میں ایک شخص مسعود صاحب، جو باریش آدمی بیچارہ جس نے خودکشی کی، 13,000 روپے اس نے ادھار لیے تھے، صرف
13,000 روپے ادھار لے کے اور پھر اس ادھار دینے کے لیے اس نے پھر 22,000 ادھار لیا اور وہ نہیں دے سکا تو خودکشی کر لی. کل ہم اس ٹاپک کو ہم ٹیک اپ کریں گے کہ آن لائن ایپس کے ذریعے سے کیسے عوام کے ساتھ بڑے پیمانے پر فراڈ کیا جاتا ہے. لیکن آج کا جو اسمگلنگ کا معاملہ تھا ناظرین، اسمگلنگ کے نتیجے میں قومی خزانے کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچتا ہے. چیئرمین ایف پی آر اور ممبر کسٹم کا اب کڑا امتحان ہے کہ جو بڑے پیمانے کے اوپر افسران پہلی مرتبہ بے نقاب ہوئے ہیں، ایک ایف آئی اے کے شکنجے میں آئے ہیں، ان کے ساتھ کاروائی، ان کے خلاف کاروائی کرنے کے ساتھ ساتھ جو اوپر سینئر افسران انوالو ہیں ان کے خلاف بھی سخت کاروائی ہو جی جن تک یہ حصہ پہنچتا تھا. آج کے پروگرام وقت ختم ہو جاتا ہے. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.